अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के खास पॉइंट्स। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की मुकम्मल तैयारी। पीडीएम अलायंस पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए मुतहर्रिक। मुल्क की तामीर और तरक्की धरनों और जलसों से नहीं होती। और नवाज शरीफ साहब की लाइफ टाइम डिसेबिलिटी कमज़ोर हो चुकी। ये 5 पॉइंट हैं नाज़रीन, इन पर हम बात करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन बिल्कुल तैयार हो चुका है। क्यों? तोशाखाना केस में तकरीबन 13 सितंबर को इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त दी गई थी कि इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया जाए। उस पर इलेक्शन कमीशन के 5 जजों ने, जो 5 जजेस हैं, उन्होंने अपने दलाल मुकम्मल किए हैं। अब इमरान खान साहब को नोटिस भिजवाए जा चुके हैं। अब उसका जो फैसला है वो 13 दिसंबर को सुनाए जाने का इम्कान है। और इसमें कभी इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन जो है, जो पहले भी 11 या 12 फैसले इमरान खान के ख़िलाफ़ दे चुका है, जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ डिसीजन में उसको ओवर रूल किया है, यानी कि काला दम करार दिया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन बाज़िद है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है या पार्टी चेयरमैनशिप से, लीडरशिप से हटाना है, यानी कि इलेक्शन से पहले उसको डिस्क्वालीफाई करना है या नॉकआउट करना है या किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा देना है कि उस पर या तो मुकदमात बनाए जाएं, वो फंस जाए, ना अहल हो जाए, इलेक्शन ना लड़ सके, उसकी पार्टी टूट जाए, उसके जो पार्टी कारकुनान हैं, जो उसकी लीडरशिप है, जो नीचे जो कारकुनान हैं, उन पर मुकदमात कैम करके उनको डराया जाए, उनको धमकाया जाए, उसकी पार्टी को तोड़ मरोड़ के जो है ना रख दिया जाए और दीवार से लगा दिया जाए और आराम से एक जो मैदान है वो खुला छोड़ दिया जाए पीडीएम के लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब मज़े करें, इंजॉय करें, अपनी लस्सी, अपने हलवे, और जरदारी साहब जो मर्जी करें। मुल्क को जो पहले ही डिफ़ॉल्ट के किनारे पर ला खड़ा किया जा चुका है, इमरान खान को साइड पे करने के बाद मज़ीद अब उनको कोई रोकने टोकने वाला होगा नहीं। जो लोग एनआरओ दे चुके हैं या जिन्होंने उनको एनआरओ दिया है, मज़ीद भी उनसे तवक्को है। शायद हमें नहीं है कि मज़ीद कुछ ऐसा होगा, लेकिन पीडीएम जो क़यादत है उनको शायद उम्मीद हो कि पाकिस्तान की जो अवाम है उसकी ये बदनसीबी है कि ये जो 2 ख़ानदान हैं जब भी आए हैं मुल्क को लूटा खाया, अपने जो एसेट्स हैं वो बनाए, जायदादें, मिलें, कारखाने और एमन फील्ड्स वगैरह वगैरह, स्विस बैंक्स वो भरे, और मुख्तलिफ जो अदवार हैं उनमें उनको एनआरओ दिया गया, फिर वापस आ गए, फिर एनआरओ। कुछ लोग दुबई चले जाते हैं, जरदारी साहब की बात कर रहा हूँ, और कुछ लंदन में चले जाते हैं। अब भी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो यही है कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान पर कोई कड़ा वक्त आता है, सबसे कड़ा वक्त जो सर पर मंडला रहा है इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम पर, वो यही है कि पाकिस्तान इस वक्त जो इकोनॉमी ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल डेड हो चुकी है। अब पाकिस्तान में ना तो कोई फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा और ना ही कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान में या कोई यूरोपियन कंट्रीज़ पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट लेंगी किसी भी हवाले से, बिज़नेस के हवाले से या इन्वेस्टमेंट के हवाले से या किसी भी ताल्लुकात के हवाले से कोई भी दिलचस्पी नहीं लेगा। फिर अब वो क्या करेंगे? जो माफियाज हैं वो लंदन चले जाएंगे या दुबई चले जाएंगे। कुछ लोगों ने अपने अपने जजीरे ख़रीदे हुए हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इधर उधर। जो भी पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिशियन सिवाय इमरान खान के, आप रिकॉर्ड देख लें माजी के तमाम, जो भी पाकिस्तान से इलेक्शन हारा है या जैसे नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे लाइफ टाइम के लिए, तो कहाँ हैं आप?
عمران خان کو 3 گولیاں لگیں. فضل الرحمان صاحب جو 5 لاکھ علماء کے امام ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ایک بھی زخم بھی نہیں ہوا. یہ جھوٹ بولتا ہے. لیکن اب میں کیا کہوں امام صاحب کے لیے. وہ کہتے تھے کہ 3 گولیاں نہیں، 1 گولی بھی نہیں لگی. اور یہ جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلی بار سنا ہے کہ گولیوں کے بھی ٹکڑے ہوتے ہیں. بم کے تو ٹکڑے ہوتے ہیں، گولیوں کے ٹکڑے میں پہلی بار، اس کو تو بم کے ٹکڑے بھی نہیں لگے تھے. 3 بار تقریباً 2 بار یا 3 بار خودکش حملہ ہوا ہے فضل الرحمان صاحب پہ. باقی لوگوں کی جو کیجولیٹیز ہوئی ہیں وہ تو ہوئی ہیں لیکن ان کو خراج تک نہیں آئی. وہ تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان پر جو حملہ ہے وہ پری پلانڈ تھا، اس نے خود کرایا ہے. یہ بھی چہ مگویاں ہوئی تھیں لیکن وہ تو خود پھر میڈیا پہ وہ سامنے آیا، انہوں نے زخم دکھائے. اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کی یہ حالت ہے کہ جب تک ان کو یا تو گولیاں کھا کر یا پھر اپنے آپ کو سچا یا محب وطن ثابت کرنے کے لیے اس دنیا سے ہی رخصت ہونا پڑتا ہے. پھر بھی ہماری جو قوم ہے پھر بھی یقین نہیں کرتی. ہماری قوم سے متعلق یہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ اس وقت جو شعور کا لیول ہے الحمدللہ پہلے کی نسبت کچھ ہائی لیول پہ ہے. پہلے عوام چپ کر کے سوئی رہتی تھی. کوئی بھی پارٹی آتی تھی ملک کو کھا کے چلی جاتی تھی، مارشل لا بھی لگے. کبھی بھی عوام سٹرائک پہ نہیں نکلی کسی کی حمایت میں. جیسے بے نظیر حکومت ختم کی گئی، کوئی بھی باہر نہیں نکلا عوام. بھٹو صاحب کی حکومت ختم کی گئی تھی، کوئی بھی باہر نہیں نکلا. نواز شریف کی، زرداری کی، مختلف کنڈیشن میں یہ ہوتا رہا ہے لیکن کبھی عوام نہیں نکلی. لیکن اس بار کچھ ڈیفرنٹ ہوا ہے. عمران خان کو جب 9 اپریل کی رات کو نکالا گیا، اسی رات عوام نکلی اور پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا نے کوریج دی عمران خان کی. اس کو حالانکہ کال بھی نہیں دی تھی عمران خان نے. جو ہی عوام نکلی، میں لاہور میں تھا تو جو لبرٹی چوک ہے، یقین کریں تیل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. ایسے ہی خود بخود نکلی اور عوام روئی تھی. جب نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا لائف ٹائم کے لیے، ایک بچہ بھی نہیں نکلا. صرف گوجرا والا تھوڑی عوام نکلی تھی اور وہ بھی باہر جو ہے، وہ ویڈیوز بھی ابھی موجود ہیں، بریانی کھا کر وہیں سے باہر گھر چلے گئے تھے. تو اس بار جو ہوا ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ تھا. عمران خان کی مقبولیت ان کو کھٹک رہی ہے، اس کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو جو ہے نا وہ ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. اور ڈیمیج جو ہے وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں کرنا چاہتے. آپ دیکھ لیں کہ یہ جو مرڈر اٹیک ہوا ہے، مرڈرس اٹیک، یہ بھی ایک خطرناک انسیڈنٹ تھا. خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی اس کو نقصان پہنچ جاتا تو پاکستان میں انتشار پھیلنے کا خدشہ تھا. اور اب امپورٹڈ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ بھی دیکھ لیں تو نظر تو یہی آ رہا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس کو جو ہے نا اکسایا جا رہا ہے کہ وہ باہر نکلیں حکومت کے خلاف. عوام تو ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ الیکشن ہوں. عمران خان صاحب بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو عمران خان کو فائدہ ہے لیکن پاکستان کو نقصان ہے. پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی وہ ڈیڈ ہو رہی ہے، وہ بالکل ڈاؤن ہو رہی ہے. پاکستان کے جو قرضے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. جو قسطیں جاری ہونی تھی IMF کی طرف سے وہ ابھی تاخیر کا شکار ہیں، اس میں ڈیڈ لاک آ رہا ہے. مزید جو ٹیکسز لگانے تھے مفتاح اسماعیل صاحب کے جو دور کے ایگریمنٹس تھے وہ ابھی نہیں لگائے گئے. عوام کا پہلے ہی برا حال ہے، ابھی وہ لگانے ہیں. IMF دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ وہ ٹیکسز لگائیں، ادروائز مشکلات ہو سکتی ہیں فیوچر میں بھی. اور جو ابھی قرضے کی قسط ملنی تھی اس کے لیے بھی. یہ تو بھلا ہو سعودی عرب کا کہ اس بیچارے نے 3 ارب جو ڈالر تھے وہ ابھی پاکستان میں نکالنے میں توسیع کی ہے کہ فی الوقت ہم نہیں لے رہے. اگر وہ لے لیتے ہیں تو پاکستان کے جو ریزرو ذخائر ہیں وہ بچیں گے پھر صرف 3 یا 4 ارب ڈالر، وہ بھی چائنا کے. تو یہ حال ہے. اب ان کے پاس ان کو تو کوئی اور کام ہی نہیں. اب خفیہ رپورٹس ہیں، اب ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن اور نون لیگی جو ارکان ہیں ان کی جو آپس میں خفیہ ملاقاتیں، یہ شیخ رشید صاحب نے میرے خیال میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ خفیہ ملاقاتیں جو ہیں ان کا انکشاف ہوا ہے. کیونکہ اب نواز شریف کو لانے کے لیے سب سے بڑا اور اہم کام یہی ہے. یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا
ان کا جو اب سب سے بڑا ٹارگٹ ہے کہ الیکشن میں تب تک نہ جایا جائے جب تک عمران خان کو ڈسکوالیفائی کسی بھی طریقے سے، ٹیکنیکل طریقے سے، توشہ خانہ ریفرنس کیس میں، یا کوئی اور، جیسے پہلے توہین مذہب لگایا گیا، مرڈرس اٹیک کروایا گیا، جیسے نے بھی کروایا ہے، پاکستان کو انتشار میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے نا، اس کے بعد کیا ہوتا؟ انبلیویبل۔ تو عمران خان کو راستے سے ہٹائے بنا یا ڈسکوالیفائی کیے بنا نواز شریف کا یہاں آنا تقریباً مشکل ہے، امپاسبل نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے، کیونکہ عمران خان جو ہی نواز شریف آئیں گے وہ بیٹھنے والے تو ہیں نہیں۔ لندن میں بیٹھا ہے نواز شریف، فی الوقت اس کے لیے مشکلات ہیں، اس وقت مشکلات ہیں۔ یورپ کا ٹور کر کے ابھی لندن پہنچے ہیں، اور لندن کی جو اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے ٹیم، وہ اب انویسٹیگیشن کرے گی۔ وہ جو تسنیم حیدر والا معاملہ ہے، اس نے جو انکشافات کیے ہیں، وہ معاملہ اب نواز شریف کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ اب مجبوراً نواز شریف کو پاکستان آنا پڑے گا یا پھر سعودی عرب، فوری طور پر سعودی عرب جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ امریکہ جا نہیں سکتے، کیونکہ پھر عوام سوچے گی کہ عمران خان کا بیانیہ سچ تھا، رجیم چینج آپریشن والا، کہ پھر ان کو امریکہ نے پناہ دی ہے۔ تو یہ سچویشن بنی ہوئی ہے، پولیٹیکل کنڈیشن جو ہے اس وقت بہت ہی، پولیٹیکل ٹمپریچر جو ہے خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ اب 13 دسمبر کو اس وقت جو عمران خان صاحب ہیں، وہ اپنے جو پارٹی کارکنان ہیں، جو عہدیداران ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو 13 دسمبر والا متوقع فیصلہ ہے، مبینہ طور پر اس کو جو کیا جائے گا، پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے گا، 80% یہی امید ہے۔ چیف جو الیکشن کمیشنر ہے، اس کے تمام 100% جو ڈیسیجنز ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف ہی گئے ہیں۔ تو اب یہ کیسے؟ اس کی بھی یہی توقع ہے، کوئی عمران خان کے خلاف جائے گا، اس کے لیے پھر عمران خان دیکھتے ہیں کہ اپنا کیا لاہ عمل بناتے ہیں۔ خلاصہ یہی ہے، ہماری تمام جو ڈسکشن ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ عمران خان کو کسی بھی طریقے سے ڈسکوالیفائی کیا جائے، لائف ٹائم کے لیے، 5 سال کے لیے۔ پھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے شاید نواز شریف کو لانا بھی آسان ہوگا اور الیکشن لڑنا بھی آسان ہوگا۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہونے والے تمام بلدیاتی الیکشن، بائی الیکشن، عمران خان بھاری 2/3 میجورٹی کے ساتھ جیت رہے ہیں۔ تو یہ چیز تو وہ دیکھ رہی ہے پی ڈی ایم، تو وہ کیسے چاہے گی کہ ہم عمران خان کے مطالبے پر جلد از جلد جو ہے جنرل الیکشن کروا دیں؟ ظاہر ہے ان کے بھی جو قانونی ماہرین ہیں وہ تو یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ آپ جلد، ہاں کسی بھی پریشر بڑھا کر، دباؤ بڑھا کر اگر عمران خان الیکشن کی طرف ان کو دھکیل بھی دیتے ہیں تو 2/3 میجورٹی عمران خان اس موجودہ کنڈیشن میں مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ عمران خان کو اگر نہیں لانا چاہتے اللہ پاک تو نہیں آئیں گے، لیکن جو کنڈیشن بتا رہی ہیں، جو اس وقت کے حالات ہیں، عمران خان 2/3 میجورٹی پکی اپنے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جو ایک ڈائری کے ساتھ نکلا تھا وہ پورے لشکر کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے ملک پر جو ہے نا وہ حکمرانی کرے گا، اور پاکستان کو امید ہے کہ ہماری جو نئی قیادت ہے، جو اہم عہدے پر ابھی حال ہی میں اناؤنسمنٹ ہوئی ہے عاصم منیر صاحب کی، وہ اور عمران خان صاحب مل کر ملک اور قوم کو ترقی کی راہ پر جو ہے نا انشاءاللہ گامزن کریں گے، اور ہماری جو فارن پالیسی ہے اس پر پاکستان کی سوورنٹی یعنی کہ سلامتی، خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے آگے کی طرف جو ہے نا پاکستان کو لے کر جائیں گے۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا تھا کہ پی ڈی ایم الائنس جو ہے وہ پنجاب میں اپنی حکومت بنانے کے لیے متحرک ہو چکا ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ نو کانفیڈنس موشن نہیں لائی جائے گی۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ یعنی کہ کانفیڈنس کا ووٹ جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کاف لیگ کے کچھ ارکان جو ہیں وہ چودھری شجاعت کے ساتھ مل جائیں، 6 یا 7 یا 8 ارکان، اور پرویز الہی صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں
چونکہ وہ دو کشتیوں میں سوار ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ 1 منٹ میں ہم اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اگر عمران خان صاحب اشارہ کریں. یہ تو چلو ٹھیک ہے، اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ پرویز الہی کا جو پولیٹیکل فیوچر ہے وہ عمران خان کے اس وقت ساتھ کھڑے رہنے میں ہے، ادروائز نہیں ہے. اب وہ کسی خاص طبقے کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے. اب اس کے لیے اگر پریشر بڑھا، اگر پرویز الہی نہ بھی اپنی حکومت گرانے کے در پہ نہ ہوئے، اگر انوالو نہ ہوئے اپنی حکومت گروانے میں، پی ڈی ایم کی حکومت بنوانے میں، تو مشکل ہے. ورنہ وہ اس کا جو ٹاسک ہے وہ زرداری صاحب کو دیا گیا ہے. اب وہ ٹاسک میں وہ کیا کریں گے؟ وہ تیر اندازی کریں گے، جس طرح پہلے ریجیم چینج آپریشن کے دوران ہوئی تھی. ہارس ٹریڈنگ کریں گے، 5 6 7 8 جو ارکان ہیں قافلی کے پرویز الہی کے وہ شاید توڑے جائیں. اس کے لیے پھر پرویز الہی کے خلاف جو کانفیڈنس کا ووٹ ہے وہ ناکام ہونے پر اس کو ہٹا دیا جائے گا، پھر وہ اپنی مرضی کا لائیں گے. اس کے لیے پی ڈی ایم جو ہے وہ متحرک ہو چکی ہے، ایکٹیو ہو چکی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پرویز الہی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، مونس الہی صاحب، اور اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ پنجاب حکومت کو لے کر کیسے بناتے ہیں. ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل کنڈیشنز وہ یہی ہیں کہ عمران خان کو فی الوقت اعصابی طور پر کامیابی حاصل ہے پی ڈی ایم پر. پی ڈی ایم اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن اناؤنس کریں پھر بھی سیاسی موت نہیں کرتے تو پھر بھی سیاسی موت. تو مختلف قسم کے حربے جو ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کا ایک بیان ہے کہ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے دھرنوں اور جلسوں سے نکلنا ہوگا. ٹھیک، اب اس کا جواب میں آپ کو آسان لفظوں میں دے دیتا ہوں. جب عمران خان کی حکومت تھی، عمران خان دور حکومت میں 3.5 سالہ جو اس کا ٹور تھا، اس میں مجھے یاد ہے کہ 2 یا 3 بار لانگ مارچ جو ہے نا نکالے گئے تھے. عمران خان نے نہ تو کہیں کنٹینرز لگائے، نہ ہی شیلنگز کی، نہ ہی آنسو گیس کے شیل فائر کیے، نہ لاٹھی چارج کیا، نہ ہی رکاوٹیں ڈالیں. پی ٹی آئی جو کارکنان تھے، انصافیانز، وہ جو پی ڈی ایم کے کارکنان تھے، ان کی جو ریلیاں تھیں، کیونکہ پورے ملک سے مختلف شہروں سے اسلام آباد کی طرف مارچ جو ہے وہ نکلا تھا ان کا، ان کو پانی کی بوتلیں دی تھیں انہوں نے. ہم نے لائیو کوریج دیکھی تھی، کیونکہ ہم نے بھی دیکھا کہ وہ جو لانگ مارچ تھا انتشار نہیں ہوا تھا، اور ہم اس وقت لانگ مارچ کی تعریف ہی کرتے رہے، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا تھا. لیکن تھوڑی سی جو انتشار ہوا تھا وہ پارلیمنٹ کے باہر ہوا تھا، جب وہ جمعیت علماء اسلام کے ڈنڈا بردار فورس جو ہے نا اندر داخل ہو گئی تھی. اس وقت تھوڑا بہت ہوا تھا، کچھ جو ایم پی ایز ایم این ایز تھے مولانا فضل الرحمان کے وہ بھی گرفتار ہوئے تھے. لیکن ہم نے اس پر زبردست ایک احتجاج کیا تھا، اپیل کی تھی، مذمت کی تھی. ان کو ایک ہی رات کے یعنی کہ 24 گھنٹے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. ہم نے بھی مولانا صاحب کا ساتھ دیا تھا اس وقت. لیکن اس کے بعد جو ہوا اس پر ہمیں اعتراض ہے، کیونکہ دیکھیں اگر عمران خان کے دور میں مہنگائی تھی، ترقی کی شرح جو 6% تھی، مہنگائی کی شرح جو ہے 11 سے 12% تھی، اکانومک گروتھ ریٹ وہ 5.70 سے زیادہ تھی. ٹھیک ہے، چلو آپ لانگ مارچ لے کر آگے کہ عمران خان مہنگائی کر آئے. بجلی کے ریٹ جو ہیں 20 سے 22 روپے پر یونٹ تھا، وہ بھی کمرشل ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی نہایت زیادہ سے زیادہ جو ریٹ تھے وہ 25 روپے پر یونٹ تھا. اب کتنا ہے؟ اب بھی میرے فرینڈز کہتے ہیں، میرے فرینڈز بھی ہیں جو پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں، بے شک کریں، ہم احترام کرتے ہیں آزادی اظہار رائے کا، تو ہم کیسے سپورٹ کریں؟ کوئی بھی میرا جو دوست ہے، میرا فرینڈ ہے، وہ میرا سوشل میڈیا پر بھی ہم کافی لوگ مجھ سے جدا بھی ہو گئے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے پر. میں کہتا ہوں کہ میں پی ڈی ایم کو سپورٹ کرنے پر آمادہ ہوں، لیکن کوئی مجھے بنیاد تو بتائیں، کس بنیاد پر سپورٹ کروں؟ 25 مئی کو جو ظلم ہوا اس پر میں پی ڈی ایم کی حمایت کروں؟
महंगाई मार्च जो आपने निकाला, उसके बाद महंगाई का तूफान लेकर आए, उस पर पीडीएम की हिमायत करूं। जो 25 अरकान खरीदे गए, हार्स ट्रेडिंग की गई, उस अमल पर मैं पीडीएम की जो हिमायत करूं। करप्ट लोगों का टोला, उसको जो है ना एक अलायंस बनाया गया, जिसको मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ अदवार में मार्शल लॉ के जरिए हटाया गया। क्यों हटाया गया? कि ये लोग करप्ट हैं, मुल्क दुश्मन हैं, मुल्क को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। आपको याद हुआ होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सज़ा हुई थी, तकरीबन 15 या 20 सेकंड खड़े रहे थे अदालत में, चैम्बर में। क्यों? क्योंकि उन्होंने जरदारी के खिलाफ एक दस्तखत नहीं किए थे, साइन किए थे कि उसकी तहकीकात हों को कि जो 99 अरब डॉलर पड़े हुए हैं उनके स्विस बैंकों में, वो पाकिस्तानी कौम के हैं, पाकिस्तान के हैं। वो अगर लाए जाते, वापस आ जाते, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब साइन कर देते, उन पर तहकीकात तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी, तो पाकिस्तान के कर्जा जात जो हैं वो अदा हो जाते, इस वक्त पाकिस्तान क्लियर होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो जो करप्ट टोला था उनको इकट्ठा करके पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। जो कल माजी करीब में, मैं दूर की बात नहीं कर रहा, कि मौलवी साहब ने फतवे दिए बेनज़ीर के खिलाफ। परसों वाला यौम तसीस के मौका पर बिलावल साहब शिकवा कर रहे थे। किसको शिकवा कर रहे थे आप? इमरान खान ने तो कभी बेनज़ीर के खिलाफ फतवा नहीं दिया, मौलाना फजल रहमान साहब ने फतवा दिया है। और आपकी वादा मोहतरमा की हुकूमत के खिलाफ नवाज शरीफ ने साजिश की थी, वो अभी आप सवाल पूछ रहे थे। तो अब वही लोग आपके एलाइज हैं, तो आप किससे से क्वेश्चन कर रहे थे? किसको आप ब्लेम कर रहे थे? और वही जो एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने, लटकाने की बात करते थे, पेट फाड़ने की बात करते थे, अब वो इकट्ठे होकर मुल्क पर मुसल्लत 6% जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसको 0% पर लेकर आ गए। तो किस बुनियाद पर मैं पीडीएम को सपोर्ट करूं? मौलाना साहब के जो पीडीएम की जमात है, उसके किसी कारकुन की जो है ना, उसको उसमें बुराई नज़र नहीं आती, सिर्फ इमरान खान में नज़र आती है। तो मैं कैसे कहूं कि पीडीएम में कुछ हक सच गो लोग रहते हैं? किस बुनियाद पर मैं सपोर्ट करूं? जो 2-3 दिन 4 दिन पहले मौलाना साहब ने जुबान इस्तेमाल की है, क्या वो उनको जेब देती है बतौर पीडीएम सदर के? तो किस बुनियाद पर मैं तमाम जो उसके फतवे हैं वो पीटीआई के खिलाफ बिकते हैं, पीटीआई कारकुनान के खिलाफ। पीटीआई के जो कारकुनान हैं, लेडीज़ यानी कि ख़वातीन और मर्द, उनके खिलाफ फतवे, और स्पेशली ख़वातीन से मुतालिक नाज़िबा अल्फाज। किस बुनियाद पर मैं सपोर्ट करूं? मईशत तबाह कर दी, पेट्रोलियम मसनूआत के रेट बढ़ा दिए, बिजली गैस के, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ हैं 70% बंद हो चुकी हैं। आप खुद पता कर रहे हैं। हमारे इलाके के तो लोग रहते हैं ना, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, इधर उधर काम करते हैं, वो बेचारे अब घर आ रहे हैं कि बंद हो चुकी हैं मिलें। 2-2 शिफ्टें चलती थी, अब एक शिफ्ट चलती है, वो भी 3-3 दिन बाद। तो बेचारे कहां से खाएं? किस बुनियाद पर हम पीडीएम को सपोर्ट करें? उनको तमाम अपने केसेस खत्म करने पर सपोर्ट करें, नैब को खत्म करने पर, एफआईए को खत्म कर दिया। 60% जो काबीना के लोग थे, तमाम पर मुकदमे थे, वो इन्होंने खत्म कर दिए। 1100 अरब रुपए का चूना जो फर्द जुर्म आयद होनी थी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पे, वो खत्म कर दिए। इसलिए उसको सपोर्ट करें, कोई तो वजह बताएं, फिर हम कंपैरिजन करेंगे। इमरान खान और पीडीएम जो हुक्मरान है, क़यादत है, उसमें हम कंपैरिजन करेंगे कि इमरान खान ने कितनी करप्शन की और इस जत्थे ने, टोले ने कितनी करप्शन की। कौन ज़्यादा नाअहल है और कौन ज़्यादा अहल है मुल्क की क़यादत संभालने के लिए। इमरान दौर में क्या हो रहा था, कितने जो तरक्याती काम हो रहे थे, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी, वो भी देखेंगे और इनकी भी देखेंगे।
مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کوئی کام ہے, مولانا صاحب کا کوئی کام بتا دیں. چلو وہ نعرہ لگاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ عورت کی حکمرانی جائز ہے, نہیں ہے, اور کبھی اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ عورت جو ہے گھر کی جو ہے وہ قیادت نہیں کر سکتی. پھر جب کسی عورت کی حکمرانی آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, اتحادی بن جاتے ہیں. تو آپ بجائے اس کے کہ آپ سیاست کو اسلام کے لیے استعمال کرتے, آپ اسلام کو سیاست میں استعمال کریں. فتوے بھی آپ الٹا بیچتے. ایک عالم کا میں فتویٰ سن رہا تھا, میں نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیا, مجھے تو شرم آ رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کارکنان میری مسجد میں نہ آئے. یہ حال ہے اب ان لوگوں کا. وہ ویڈیو میں نے خود دیکھی ہے, جمعیت علماء اسلام کی ویڈیو ہے, وہ ایک عالم ہے. تو آپ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ مزید بھی پوائنٹس ہیں, میں ان پر بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. ایک تو نواز شریف کی جو لائف ٹائم کی جو ڈسیبلٹی ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے, یعنی کہ کمزور ہو چکی ہے. کیوں؟ ایک تو فیصل وادہ کی نااہلی ختم ہو چکی ہے, اس کا حوالہ دیا جائے گا نواز شریف کی تاحیات نااہلی کو ختم کرنے کے لیے. پہلے بھی آلریڈی یہ نیب ایف آئی اے کو ختم کر چکے ہیں, وہ فائلیں کلوز ہو چکی ہیں. اب یہ حاجی ہو چکے ہیں, دودھ کے دھلے ہو چکے ہیں. اب یہ NRO 2 مکمل ہو چکا ہے, پہلے بھی NRO 1 مکمل ہوا ہے, 2 ہے, اب 3 بھی مکمل ہوگا. مزید اب یہ نئے سرے سے کرپشن کریں گے, لوٹ مار ہوگی. ایک اور پھر ہماری قیادت آئے گی, ان کو بری و ذمہ کرے گی, ان کو NRO 2 دے گی, 3 دے گی, ملک سے باہر بھیجے گی. پھر وہاں سے آئیں گے, پھر الیکشن لڑیں گے اور پاکستانی عوام کو بے وقوف بنائیں گے. ناظرین, آپ تک اتنا ہی. مزید اگلے ویڈیو میں کوئی پوائنٹ اگر رہ گئے ہیں تو ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے وہ ان کو جو ہے نا اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. اب تک اتنا ہی. مزید اگلے ویڈیو میں, تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.